बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन वली साज के नाम से टाइटल इसका था, और एक कई छोटे छोटे मिथ्स हैं, आइडियाज़ हैं, ख्यालात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कोशिश करूंगा कि कोई हमारे पास ऐसा कंक्लूजन ज़रूर हो, कुछ ऐसे नुक्ते ज़रूर हों कि जो आइंदा हमारी ज़िंदगी है वो उसमें मावन हो सके। हमारे ज़िंदगी के सफ़र में जो एक बड़ा तवील सफ़र है, ये सफ़र उम्र का भी सफ़र है, फ़िक्र का भी सफ़र है। ये याद रखिएगा, बड़े लोग इसे उम्र का सफ़र समझते हैं, ये फ़िक्र का भी सफ़र है। और फ़िक्र अगर आपकी मजबूत नहीं होती, आपके जो बेशुमार आइडियाज़ आपने पढ़े हैं, सुने हैं, और वो आपके पुख्ता नहीं होते, आपको ख़ुद उन पर यकीन नहीं होता, आपके अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तो फिर ये ज़िंदगी जौन सी है ये टेस्टलेस होने लग पड़ती है। फिर अपने सफ़ेद बालों की वजह से रोब तो झाड़ सकते हैं आप, लेकिन आपके अंदर इत्मीनान कल्ब नहीं होता, जो कि ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वली साज के हवाले से, एक बहुत बड़ा मिथ जो हमने बचपन में सुना पढ़ा, वो मिथ ये था कि हम बेशुमार बुजुर्गान दीन की हयात को पढ़ते हैं, ज़िंदगी को पढ़ते हैं, और ज़िंदगी के एक शेड से मुतारिफ होते हैं कि वो 12 साल पानी में खड़े रहे, और फिर यहाँ हमने पढ़ा कि जी उन्होंने इतना सफ़र किया। फिर हमने पढ़ा किसी बुज़ुर्ग के बारे में, वो एक दिन में 2 बार कुरान पाक ख़त्म कर लिया करते थे। हमने किसी के बारे में पढ़ा कि वो कितने साल एक कुएं में उल्टा लटकते रहे, और इसे चिल्लाए माकूस कहते हैं। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हमने पढ़े हैं जी, और इस तरह के वाक़यात ने जहाँ उनकी शान को बड़ा बुलंद किया है, नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ, साथ ही साथ वलायत को या अल्लाह के ताल्लुक़ को नामुमकिन करार देती है। अंडरस्टैंड नॉट जी? जो मैं कहना चाहता हूँ मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। यानी अब आप में से कोई भी जो कॉमसेट पढ़ रहा है या यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, किसी इंजीनियर बन रहा है, जॉब कर रहा है, पुलिस में है, टीचर है, प्रोफेसर है, वो 12 साल कैसे चिल्ले में गुजार दे? एक सवाल है बहुत बड़ा। इतना फास्ट दौर आ गया है, आपकी सैमसंग की मोबाइल की सीरीज़ इतनी तेज़ चल रही है, और आपकी कम्युनिकेशन इतनी फास्ट हो चुकी है, व्हाट्सअप आ चुका है, अब गुनाह फैलने की तरतीब बहुत तेज़ है, लेकिन आपकी इत्तला क्लियर्स है, नेकी फैलने की स्पीड भी बहुत तेज़ हो चुकी है। पहले ये बातें जो हम किया करते हैं, आज से को 20 साल पहले, 30 साल पहले सोच भी नहीं सकता था कि अगर ये अभी अपलोड की जाए तो विदिन अ सेकंड पूरी दुनिया में वायरल हो सकती हैं। और ये सारा कुछ जो आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, इससे ज़िंदगियाँ तेज़ हो गई हैं। फिर आप लाहौर शहर में बैठे हुए हैं, आप में से जो यहाँ बैठे हुए लाहौर शहर में, या जितने सुनने वाले दुनिया के किसी कोने में या पाकिस्तान के किसी भी कोने में, बड़े शहर में, वो जानते हैं शहरों की स्पीड है। मैं गांव जाता हूँ, दिन नहीं गुजरता, दिन रात नहीं गुजरती, मैं यकीन कीजिएगा कि समझ नहीं आती, रात एक तो जल्दी हो जाती है, हालांकि टाइम यहाँ भी रात उतने बजे होती है, लेकिन वहाँ एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, और एक्टिविटीज़ ख़त्म होने के साथ साथ लगता है जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, क्योंकि सारी कामों के साथ ज़िंदगी लगती है। फिर पता लगता है दिन बड़ी जल्दी आ गया, यहाँ दिन देर से आया, तो पता लगा दिन का वक्त तो एक ही है, लेकिन यहाँ एक्टिविटीज़ देर से शुरू होती हैं, वहाँ एक्टिविटीज़ बहुत जल्दी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी जो तरतीब है हमारी, ये तरतीब कि चीज़ें जौन सी हैं या बहुत फास्ट हैं या बड़ी स्लो हैं, इसके साथ साथ देखिए कि ये सारे वाक़यात जो हमने बुजुर्गान दीन के हवाले से सुने कि 12 साल का चिल्लाए माकूस, या 12 साल पानी में खड़े होना, या फिर बड़ी मुश्किल रियाजत करना, मेरा एक बहुत सच्चा सवाल है, अपने दिल से पूछिए कि इतनी फास्ट लाइफ में क्या पॉसिबल है? अच्छा, मैं इसके इनकारी नहीं हूँ कि वो नहीं उन्होंने किया, उनका मकाम व मर्तबा इतना बड़ा है कि हम उनके कदमों की खाक भी नहीं है, यकीन उन्होंने किया होगा। मेरे 2 सवाल हैं यहाँ पर। एक सवाल, किस लिए किया होगा उन्होंने, और मेरा अगला सवाल है, क्या वो चिल्ले ही काटते रहे? ये दोनों सवालों के जवाब जो उनसे हैं, इन्हीं में आज का लेक्चर हमारा सारा चलना है। पहला सवाल ये कि उन्होंने किया क्यों? तो पता लगा कि इंसान के अंदर एक ऐसा भगोड़ा है जिसको नफ्स कहा जाता है। मोहसिन भाई कंफर्टेबल कहाँ पर हैं? यहीं पर बैठे हुए थे, आवाज़ आ गई। अब एक भगोड़ा है जिसे नफ्स कह रहे हैं आप, वो नफ्स ऐसा खौफनाक भगोड़ा है कि वो आपको गिराता है इस बुरे तरीके से कि सारी रियाजत तबाह कर देता है। आप क्या करते हैं? आप बड़े मुश्किल कामों में चले जाते हैं, आप तकलीफ़ उठाते हैं कि किसी तरह वो नफ्स जो उनसे है वो दब जाए, उसको लगाम मिल जाए। यानी 2 चीज़ें हैं, या घोड़ा सवार को भगा रहा है, या सवार ने घोड़े को गिरफ्त में कर लिया है। अब सवार फैसला कर रहा है कि मैंने लगाम को खींच के किस तरफ लेकर जाना है। तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि वो घोड़ा जो नफ्स का घोड़ा है वो आपको गिरा दे,
تباہ کر دے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ریاضتوں کا رستہ لے لیا. ریاضت جون سی ہے وہ, کیونکہ ایکسپوئر اس زمانے کا بہت کم تھا. اب مقدار میں دیکھیے اس زمانے کا ایکسپوئر, ابھی کسی کو میں جواب دے رہا فیس بک پہ, اس نے کہا جی 1 سال پہلے آپ سے میری بات ہوئی تو آپ کو یاد ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ میری ایک دن کی 100 کالیں بھی ہو سکتی ہیں جو میں سن لیتا ہوں, 50 بھی ہو جاتی ہیں, 20 بھی ہو جاتی ہیں. میسج میرے فیس بک اور موبائل کے ملا کے 300 ہو جاتے ہیں. ان میں سے کچھ رپلائی ہو جاتے ہیں, کچھ میں ڈیلے کر دیتا ہوں, کچھ کو کوشش کرتا ہوں سیو کر لوں, کسی مناسب وقت میں رپلائی کر دوں. میرے ملاقاتی دن کے 5 سے 20 کے درمیان ہوتے ہیں, منیمم 5 بھی ہوتے ہیں, 20 بھی ہوتے ہیں. میرے دن کے ایونٹس 1, 2 یا 3 ہیں. میں خوش قسمتی سے پاکستان کا واحد ٹرینر ہوں جو دن میں ایک ایونٹ کر رہا ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو کسی سٹیج پہ کھڑا کر دیتا ہے. میں کہا مجھے بتائیے مجھے 1 سال پہلے کا واقعہ کیسے یاد رہ سکتا ہے. لیکن یہ سب جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ آج کے دور کا کمال ہے. اتنا رگڑا آج کے دور میں مل سکتا ہے. آج آپ چیزوں کو فارمی شکل میں دیکھ لیتے ہو کہ وہ ٹماٹر شاید جس کی فصل بڑی دیر سے ملتی ہے, اگر سچ کہوں تو وہ فارمی ہونے کی وجہ سے جلدی مل جاتی ہے. دنیا میں پتہ ہے بہت بڑی ایجاد برائلر مرغی تھی, کیونکہ مرغی نصیب ہی نہیں ہوتی تھی کسی کو. ایک بندے نے کہا کیوں نہ شارٹ کٹ بنا لیا جائے. اس نے تھوڑی سی محنت کی, ایسی فیڈ بنائی, ایسی ڈائٹ بنائی, ایسے انجیکشن بنائے, ایسے ہارمون بنائے, وہ بے وقت کی بلوغت جون سی ہے مرغی کو دے دی جاتی ہے. ورڈ تو بڑا عجیب سا ہے لیکن ہے سچ. اسے بڑا وقت سے پہلے جوان کر دیا جاتا ہے. آپ اندازہ کیجئے گا کہ مکھی کی اگر عمر 1 دن ہے تو 1 دن میں پوری جوانی اور پورا بڑھاپا اور موت ہے. 1 دن میں پوری جوان ہوتی ہے, 1 دن میں بوڑھی ہو جاتی ہے اور شام کو مر جاتی ہے. یہ ایک مکھی کی عمر ہو سکتی ہے. مرغی کی چند دنوں کی عمر ہو سکتی ہے, چند ماہ کی عمر ہو سکتی ہے. اس کے بعد وہ ایب نارمل گروتھ کی وجہ سے ڈیڈ ہو جاتی ہے. آپ نے شاید دیکھا ہو فیس بک پہ ایسی ویڈیوز مل جاتی ہیں کہ انہیں فوم دے کے تباہ کر مار دیا جاتا ہے, تلف کر دیا جاتا ہے, وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی. تو یہ اتنا جو فاسٹ دور آیا ہے, کیا اس میں ریاضتیں ایسے ممکن ہیں؟ وہ تو لگام ڈالنے کے لیے اپنے بے لگام گھوڑے کو ریاضتیں کرتے رہے, جس میں ایکسپوئر ملنے کی ریشو, ٹریول کرنے کی ریشو, 1 دن میں ایڈریس کرنے کی ریشو, میکسیمم کمیونیکیشن اتنی ہے جتنا میں گلا پھاڑ کے بول سکتا ہوں اس زمانے میں. لیکن آج کے زمانے میں تم دیکھو تو کیا اسکائپ نہیں آ چکا, کیا چیزیں نہیں بدل چکی, کیا 1 دن میں کتنے لوگ ملتے نہیں ہیں, کیا کتنی ڈیلز آپ 1 دن میں نہیں کرتے, کیا کس کس کو نہیں سنتے, کیا کون کون سی کالیں آرڈر کی شکل میں نہیں آتی, کیا کون کون سی ٹریجڈیز جو ان سی نظر نہیں آ رہی ہوتی, کیا کیا مسئلے, کیا کیا کچھ ممکن ہو چکا ہے. پہلے کھانا پکانے کے لوازمات تھے, ہوٹل نے آسان کر دیا. دنیا کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوٹل بھی تھی جس نے کہا جی آپ آئیں ہماری جگہ استعمال کریں, برتن ہمارے, کھانا ہمارا, جاتی دفعہ بل دیں. کہاں بزرگوں نے پہلے مرغی لائی, پھر انہوں نے اللہ کا نام لے کے چھری پھیری, پھر اسے پکایا, پھر وہ بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے شوربہ ڈالا, 200 بندے نے کھانا کھا لیا. واقعہ نا پورا کسی کا ہو سکتا. لیکن ایک آج کے دور میں دیکھیں تو سارا زمانہ جو ان سے وہ فاسٹ کمیونیکیشن کا اور ترتیب میں بڑی تیزی کا زمانہ آ چکا. اب اس تیزی کے زمانے میں نفس کو لگام ڈالنا, اگلا سوال ہے کیوں ڈالی؟ وہ تھی اللہ کے تقرب کے لیے, کہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے بہکا سکتی ہے, ایک ایسی چیز ہے جو خود کو کھڑا کر کے معبود بنا سکتی. یاد رکھیے گا شیطان معبود نہیں ہو بنتی. جتنی آپ امام غزالی کو پڑھیے, جتنی اسلامک جون سی علمی ریسرچ ہے پڑھیے, معبود وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, تو الا اللہ آپ جب نفی کرتے ہو لا الہ کی حالت میں اور معبود کی حالت میں جاتے ہو, یہاں معبود خدا ہے, یہاں یہ غلطی اگر کھڑے ہونے کی کر سکتا ہے تو نفس کر سکتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. شیطان نہیں کرتا یہ غلطی, اس کو پتہ ہے میں تخلیق ہوں, میں تو مخلوق ہوں, خالق وہی ہے, وہ تو ہزاروں سالوں کی تپسیا کر چکا تھا, اس کو پتہ ہے. یہ غلطی کرتا ہے نفس. کیسے؟ لالچ کو معبود بنا کے, کیسے ہوس کو معبود بنا کے, کیسے شہرت کی تمنا کو معبود بنا کے, کیسے کسی کے حق تلفی کو معبود بنا کے. تو کوئی ایسی چیز کو وہ لا کھڑے کرتا ہے جو معبود کے قابل نہیں ہے. مجازی محبت ہو سکتی, بندہ سارا کچھ نہیں لگا دیتا, اللہ کہتا ہے سارا کچھ میرے پہ لگا دو, ہم کسی ایک محترمہ پہ لگا دیتے ہیں. مجازی محبت ہو سکتی. اچھا یہ کرواتا کون ہے؟ معاون ہے ایک, his name is شیطان. وہ کہتا ہے نا اس کو, نہیں گھبرا نہ, پش میں ہوں نا. ایسی کون سی, وہ بڑے بڑے یار نکل جاتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں لگے گا, ایسی کون سی بات ہے, شاباش لگا رہا ہے. وہ جو معاون یا کیٹلسٹ کا رول پلے کرنے والا جسے ابلیس کہا گیا ہے, وہ معبود کی جگہ پہ آج تک کھڑا نہیں. اس کو پتہ ہے میرا مقابلہ ہی نہیں,
یہ دھوکہ دے جاتا ہے اور اب نفس کو, آپ کے نفس کو. تو بزرگان دین کو یہ حکمت سمجھ آ گئی, انہوں نے اس حکمت کو جاننے کے بعد کیا یہ, انہوں نے نفس کو اتنی ریاضت میں ڈال دیا, اتنی تکلیفوں میں ڈال دیا کہ نفس ساری نہ اٹھا سکے, نفس کی جرت ہی نہ ہو سکے. مثلا مجھے پتا ہے کہ میرا شرارتی ایک بچہ ہے, تو میں دو ہی طریقے, یا اسے سنگلی ڈال دوں یا اس کی ڈائٹ اتنی کم کر دوں کہ وہ اپنی شرارت کے قابل نہ رہے. انڈرسٹینڈ ناٹ جی؟ تو وہ ان کے پاس ایک واحد ٹول جو ان سا تھا وہ کیا تھا؟ ریاضت کری. اب اگلا ایک سوال جو میں نے چھوڑا, ریاضت کیوں کی, اور ایک سوال تھا کیا مقرب یا تقرب کا رستہ ریاضت کے علاوہ ہے, اور کیا ساری زندگی ریاضت ہی کرتے رہے؟ سوال یہ تھا. تو ذرا سن لیجئے گا, ہم میکنگ کے پروسیس کو دیکھتے ہیں, ہم جب وہ بن جاتا ہے شخص تب نہیں دیکھتے. وہ سارا پروسیس تھا غار ہیرا کی سنت کو پورا کرنے کا. اس کے بعد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے وہ مخلوق کی طرف لوٹی ہدایت کا پیغام لے کر. وہ جو ساری ریاضت کا سفر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو یہ خدمت کرنے کے اہلیت کے بغیر چلا جائے. اب لگام میں آ چکا, اگلا دور ہم ہمیشہ ڈینائی کر جاتے ہیں, وہ ہے سروس کا دور, وہ ہے خدمت کا دور. تو تقرب کا رستہ دراصل خدمت کا رستہ ہے, ہم اسے اگنور کر جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف عبادتیں کرتے رہنا بہت بڑا تقرب ہے. میں کئی دفعہ ایسے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, شدید عبادتیں کی ہیں لیکن مزاج میں چڑچڑا پن آ چکا ہے, مزاج میں کبر آ چکا ہے. کیا میں بہت نیک ہوں, غلط فہمی آ چکی ہے کہ یہ سارے گناہ گار ہیں, یہ اس قابل نہیں ان کے ساتھ ہاتھ میں لایا جائے. ایسے لوگ کہتے نہیں ملتے آپ کو, وہ محسوس کراتے ہیں کہ ہماری پلیٹ علیحدہ ہے, ہم عبادت گزار ہیں, یہ ہم اس کا چمچ علیحدہ ہے کیونکہ یہ عبادت گزار نہیں ہے. یاد رکھیے گا, خالق کا قرب جب بھی ملے گا آپ مخلوق پہ مہربان ہو جائیں گے. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, جس پہ سارا سیشن چلنا ہے. وہ کس طرح؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ مصور سے آپ کو محبت ہو اور اس کی مصوری سے آپ نفرت کریں. اٹس امپاسبل. جس انسان سے تم بڑی نفرت کرنے لگے اس کی تخلیق بھی رب نے کی ہے. اگر اس کی تخلیق بھی رب نے کی ہے تو تمہارا نفرت کا حق نہیں بنتا, اور اگر نفرت کا حق نہیں بنتا تو تمہاری خدمت ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ اس ریلیشن سے خدمت ہے. خدمت دو طرح کی ہے. بڑے لوگ خدمت کرتے نظر آتے ہیں لیکن جاتی دفعہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کی فیس 2000 روپے ہے. بڑی خدمت ہے نا جی. بڑے لوگ پڑھا رہے ہیں, کہتے ہیں پیغمبری پیشہ, پوری فیس تنخواہ سارا کچھ لے رہے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی بڑی لالچ میں پڑے ہوئے, فرسٹریٹڈ لائف گزارے. ایسے کئی میرے دوست ہیں جو بیچارے جو ان سے بڑے بڑے پیسے کما کے فرسٹریٹڈ ہیں شعبہ تدریس میں, حالانکہ پیغمبری کام ہے. وجہ کیا ہے؟ کہتے 5 لاکھ کماتے ہیں 10 نہیں ہو رہا. کہتا ہے یار شکر نہیں کر سکے تم. کہتا ہے جی نہیں, شکر کا رستہ ریس لگی ہوئی ہے. کائے کے لیے کھیل رہے ہو, کائے کے لیے کر رہے ہو, پتہ ہی کوئی نہیں. پتہ لگا کہ ایک بیماری انہیں لگ چکی ہے, اور یہ بیماری جسم کی نہیں ہے, دل کی بیماری ہے, اور اس بیماری کو لالچ کہتے ہیں. اور اس کا انجام, لالچی انسان, قبر کی مٹی اس کے پیٹ میں جب گرتی ہے نا گل سڑ کے, اور تب بھی شاید قبر کی مٹی بھی اس کے لالچ کو ختم نہیں کر سکتی. بڑے لوگ لالچی, سکون قلب کوئی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ سکون کو ہائی جیک کر کے لے گیا ہے لالچ. یاد رکھیے گا, لالچ والے کے پاس شاید بڑا پیسہ آ جائے, سکون قلب نہیں آئے گا, کیونکہ لالچ کے رستے پہ سکون قلب رکھا ہی نہیں ہے. جیسے جی ٹی روڈ پہ ملتان نہیں آتا ادھر سے, یہ ملتان روڈ پہ آئے گا. آپ لاہور سے اسلام آباد تک ڈھونڈ کے تھک جائیں اور گلا کریں دیکھو جی 400 کلومیٹر میں کر لے, کتنے ملتان نہیں آیا. لوگ کی کہتے ہیں ٹرنا آتا ہے, نہیں, سمت وال ٹرنا آتا ہے, اس سمت میں چلنے سے آتا ہے. میں کئی دفعہ کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو بڑے مزیدار کیسز آتے ہیں. ایک کیس اسٹڈی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایسے کیس اسٹڈی یہ ہوتا ہے کہ ایک والدہ آتی ہیں, آ کے کہتی ہیں جی میرا بچہ جو سا وہ بڑا ہو میرے سے پیار نہیں کرتا, بغاوت ہے, بڑی شدید قسم کی بغاوت ہے اس کی. میں کہتا ہوں یار ممکن نہیں ہے, میں بھی ماں کا بچہ ہوں, میرا بیٹا بھی کسی ماں کا بچہ ہے, میرا والد بھی کسی ماں کا بچہ ہے. تو میرے والد کی ماں جب جاتی ہے تو میرا والد آدھا ہو جاتا ہے. ماں چلے گی, ایسی محبت ماں سے ملی ہوئی, اور ایسی محبت بیٹے کو ماں, یعنی ہم نے دیکھی ہے ایسے محبت, یہ کیسا بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو میں سوال اٹھاتا ہوں اس کیس اسٹڈی میں کہ آپ الماری سے, یعنی بیٹا الماری ہے فرض کریں, اس سے محبت نکالنا چاہ رہے ہیں, ذرا مجھے پیچھے جا کے بتائیے محبت رکھی تھی؟
کہتے نہیں 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 میری جاب تھی نا جی ایسی, تو اس کو تو وہ آیا پالتی رہی. میں کہتا ہوں یار آیا منہ میں چوگ روٹی تو ڈال دے گی, لیکن ماں والی محبت نہیں پیدا کر سکے گی, ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ تم نے جو چیز الماری میں رکھی نہیں ہے, آج 25 سال کے بعد تمہیں خیال آ رہا ہے کہ یار میں بوڑھی ہو گئی ہوں. اب وہ جوانی تو نہ رہی, وہ باتیں تو نہ رہی جو بھاگ بھاگ کے سارے کام ہو جاتے تھے, کہ ناٹ جی. وہ چھوٹا بچہ سنبھالنا بڑا مشکل ہے, وہ بڑا ہو جائے تو شیطان بن جائے سنبھالنا بڑا اوکھا کام ہو جاتا ہے. تو جو چیز جب رکھنی چاہیے تھی, رکھنے کا ٹائم بھی تھا, سب سے امپورٹنٹ چیز کیا, رکھنے کا ٹائم بھی تھا, تب رکھی نہیں, تب رکھی نہیں. اور آج تم تقاضا کر رہے ہو کہ میں نے اس میں سے نکال کے رہنی ہے. قاسم صاحب آپ کاؤنسلر ہیں, میری مدد کریں, تو میں ہاتھ اٹھا لیتا ہوں. میں کہتا ہوں جی محترمہ میں دعا تو کر سکتا ہوں, لیکن یہ میں نہیں کر سکتا کام. میری کاؤنسلنگ میں کہیں یہ لکھا ہی نہیں ہوا. someone came to me and says مسئلہ ہے جی قاسم صاحب. میں کہوں جی حکم فرمائیں. او جی میری بیٹی ہائی جیک ہو گئی ہے. یار واٹ یو مین بیٹی ہائی جیک ہو گئی؟ او جی نیلا سا لڑکا پیلے سے سوٹ کو پہن کے آیا, اس سے محبت اسے ہو گئی ہے نا مسائل. تو میں کہتا ہوں شادی کر دو, اتنی سچی محبت ہے. کہتے نہیں منڈا بڑا خراب ہے. مجھے فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ جس بیٹی کو پال پوس کے تم نے طلب صادق اس میں رکھی نہیں ہے, وہ کوڑے کو سلیکٹ ہی کرے گا نا. یار تم چاہتے ہو وہ طلبگار ہو بڑے مومن اور شریف انسان کی, تم چاہتے ہو بڑا پروگریسو بندہ ہو, تم چاہتے ہو بڑا زبردست ایکسٹرا آرڈنری قسم کا وہ افسر بناؤ, تو جناب والا اس کی طلب تلاش یہ ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ رکھی نہیں ہے. کیوں نہیں رکھی؟ کیونکہ تمہاری بھی نہیں تھی. تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سچے بندے کی قدر کرنا کتنی ضروری ہے. تم نے اس کے سامنے کتنے سچوں کو جتیاں ماری. اب وہ بڑے ہو کے وہی کرے گا جو اس نے دیکھا ہے. سو نتیجہ یہ ملا ہمیں کہ ہم اللہ کے تقرب کے رستے پہ اگر چلنا چاہتے ہیں, اللہ کی محبت کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں, اگر متلاشی ہیں, تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کی مخلوق کے ساتھ وابستگی اور محبت کا جواز اللہ ہو. کنسلٹنسی فیس نہ ہو. امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ. کنسلٹنسی فیس کیا ہے؟ کہنا ہے نورام ہی نہیں آنا جب پیسے نہیں لیتے تھے. دس از رانگ. میں کہتا ہوں چیٹنگ ہے, کیونکہ میں نے جتنے بزرگان دین کو پڑھا ہے, میں نے جتنے علی بن عثمان سے لے کے تاریخ کے بڑے نام پڑھے, وہ خدمت کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے مخلوق کی خدمت کی. انہوں نے پتا تھا کہ یار یہ آپ ذرا علی بن عثمان کے زمانے کے افراد کے نام لیں, شیخ سر ہندی کے علاوہ نام ہی کوئی نہیں یاد ہوگا آپ کو. آئی ایم رائٹ اور رانگ؟ وہ بھی وجہ یہ کہ مزار شریف میں ان کی بھی قبر مبارک ہے, یا تاریخ میں ایک واقعہ ان سے رقم ہے. مجھے بتائیے جس مخلوق پہ علی بن عثمان آسانیاں پیدا کر رہا تھا, وہ مخلوق تو چلی گئی, لیکن اس مخلوق کا خالق جو ان سا تھا نا, وہ گواہ تھا کہ نام نہیں مٹنا. دس از اے پوائنٹ. ہمیں ہوتا ہے منو یاد رکھے. کیوں رکھے جی یاد؟ کس کے لیے کر رہے ہو؟ بندے کے لیے کر رہے ہو یا اللہ کے لیے کر رہے ہو؟ اگر بندے کے لیے کر رہے ہو تو تمہیں پھر ٹینشن لینی پڑے گی کہ میں نے کیا ہے, نیکی مجھ پہ ہو, میں نے احسان کیا ہے, یہ کرے, میرا یہ ایکشن تھا, ریئیکشن آئے, میں نے کام کیا, شکریہ آئے, میں نے کیا, اکنالجمنٹ ہو, میں نے نیکی کی, مشہور ہو. لیکن بھائی اگر اللہ کے لیے کی ہے نا, تو پھر اللہ کے لیے کرے گا وہ جس کو پورا یقین ہے کہ وہ سمیع و بصیر ہے, جس کو پورا یقین ہے کہ کائنات کے بڑے سے بہترین آنکھ والے سے بہتر آنکھ اللہ کی آنکھ, وہ دیکھ رہی ہوتی. اور سب سے بڑا محافظ اس کائنات میں کوئی بینک نہیں, اللہ کا بینک. سب سے بہترین حساب دینے والا, ریٹرن کرنے والا اور فضل کرنے والا اللہ ہے. جو اللہ کے لیے کر رہا ہے نا, وہ پھر مخلوق پہ نیکی کر کے مخلوق سے طلبگار نہیں ہوگا, مخلوق سے اپنی وابستگی برائے شکریہ نہیں رکھے گا. اب یاد رکھیے گا کہ وہ تخلیق کا دور, ڈیولپمنٹ کا دور جو ہم دیکھ رہے ہیں کسی بھی بزرگ کا, وہ بالکل سچا دور ہے. ہمیں جو استاد نے سکھایا تو بڑا خوبصورت سبق سکھایا. استاد نے کہا یہ دنیا ہی جنگل ہے, یہ دنیا ہی جنگل ہے, اس دنیا میں ایمانداری سے زندگی گزارنا پورا چلا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں یار؟ آج کے دور میں جب بے حیائی کی برمار ہو, گناہ جھولیوں میں گر رہے ہو, اور آپ پھر نیکی کا رستہ چوز کرو, ولی ہو. سر جب اویلیبلٹی کمفرٹیبل ہو گئی, آپ گناہ کو کمفرٹیبلی چند پیسوں سے کر سکتے ہو, مفت بھی کر سکتے ہو, سرے راہ کر سکتے ہو, راہ جاتے کر سکتے ہو, گلے پڑ سکتا ہے, چل کے گناہ آ سکتا ہے کہ مجھے کر لو. حالت یہ ہے نا. اور اس دور میں آپ کہو کہ نہیں یار مجھے خوف خدا ہے, میں یہ رستہ تو لے لوں,
لیکن یہ مخلوق کی خدمت بھی گئی, خالق کا تقرب بھی کیا. میں خالق سے دوری برداشت نہیں کر سکتا, اس لیے میں یہ غلطی نہیں کروں گا. سو یاد رکھیے گا, چلہ سب سے بڑا ان انسانوں کے ساتھ رہنا, ان انسانوں کو برداشت کرنا, ان انسانوں پہ بدیوں اور برائیوں کے باوجود آسانیاں کرنا, چلہ. اس سے بھی نفس مار جاتا. لیکن نفس تو کہہ رہا ہے اینٹ مارو, نفس تو کہہ رہا ہے گولی مارو, نفس تو کہہ رہا ہے چھوڑنا نہیں ہے, نفس تو کہہ رہا ہے بدلہ لینا ہے, نفس کہہ رہا ہے سنبھال کے رکھنا. اور کس کا؟ ہٹلر کا یا نیپولین کا واقعہ کہ اس کے چبارے سے, اس کے محل کے ایک بالکونی کے باہر سے گلی سے ایک بوڑھا گزر رہا تھا, اور برے سے آل پھٹے کوٹ کے ساتھ, گندی سی شراب کی بوتل اتنی سی پکڑی, بال سفید, مٹی پڑی ہوئی. اس نے بادشاہ نہ بڑا, اس نے دیکھا, اس نے کہا مین سٹاپ ہیئر, یہیں رک جاؤ. وہ رک جاتا, اندر جاتا, الماری میں سے ایک پتھر نکال کے آتا, کہتا ادھر دیکھو, پیچھے سے مار. کہتا جب میں میٹرک میں فلانے اسکول پڑھا کرتا تھا تو نے مارا تھا, میں نے تب کا سنبھال کے رکھا ہو. بھائی وہ کر سکتا ہے, لیکن میرا رسول معاف کرتا تھا. میں اپنے رول ماڈل کو کیوں نہ دیکھوں؟ وہ تو مخلوق پہ آسانیاں کرتے تھے, وہ تو اس بڑھیا کو معاف کرتے تھے جو کوڑا پھینکتی ہے. میں نے بڑا ایک دفعہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا, آپ بھی کر کے دیکھیے, بڑا عجیب سا ایکسپیریمنٹ. اپنے گھر کے کوڑے کو صرف کھول کے ری پیک کر کے دکھا دیں, امپاسبل. انسان کے لیے اس قدر یہ کریت والا کام ہے. یار ذرا سوچئے, کائنات کا سب سے گریٹ انسان جس کی اللہ کہہ رہا ہوں میں نے کائنات میرے محبوب تیرے لیے بنائی ہے, یار بڑھیا کوڑا پھینکتی ہو کہ نہیں ہے. میرا رسول کے میں نے معاف کیا. جس دن نہیں پھینکا اس دن حال پوچھنے چلا جائے میرا رسول, اور جا کے کہے کہ آج آپ نے کوڑا نہیں پھینکا, آپ کی طبیعت ناساز ہے. وہ کلمہ پھر کیوں نہیں پڑے گی؟ تو حضور والا یہ جملہ کبھی نہیں بھولنا, محبت دنیا کی سب سے بڑی تبلیغ ہے. محبت دنیا کی سب سے بڑی تبلیغ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بے شمار استاد, ہمارے ٹرینرز, ہمارے مبلغین کولو فل میں تضاد ہے. اثر بھی کوئی نہیں, کیونکہ اثر تو اللہ دے گا نہیں. اللہ کو پتہ ہے یار یہ بندے کی رینج ہی نہیں ہے, یہ مزائل دور تک نہیں جائے گا. ہے نا وہ جولی قسم کے وہ بنی ہوئی ویڈیوز کہ وہ مزائل چلاتے ہیں پاس ہی پھٹ جاتا ہے. انہیں پتہ ہے یار کہ اس کی رینج نہیں ہے. اس کو ریہرسل بھی ایسی کراؤ کہ یہ بس پورا ہو جائے ٹائم, ہے کہ نہیں ہے جی. اور جس کو اپنے رستے پہ لگانا ہے نا اس کو ٹرینڈ کر دے گا. آپ کبھی جناح کی لائف پڑھیے, میری ریکویسٹ ہے آپ سے. جناح کیسے بنا, جناح کی لائف پہ ایک کتاب میں کتنی مل جائیں گی آپ کو, بے شمار بڑی اعلیٰ قسم کی کتابیں مل جائیں گی. جناح کی لائف پہ میرے پاس میری لائبریری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد سب سے زیادہ جس پرسنالٹی کی لائف پہ بکس ہیں وہ جناح. سب سے سیرت کی کتابیں میرے پاس, دوسرے نمبر پہ جناح کی لائف پہ. ریئلی انبلیویبل, کیسے مالک کامیاب ترین وکیل بناتا ہے. پتہ بڑا کام لینا ہے اس سے. کیسے مالک ادھر سے نکالتا ہے اور لیڈرشپ کی طرف لے کے آتا ہے. کیسے مالک بہترین پلیٹ فارم پہ لے کے, کیسے مالک لوگوں کے دلوں میں دھاک بٹھا رہتا ہے. پینڈو سن رہا ہے, وہ کہنا انگریزی میں تقریر ہے, کہتا ہے یہ جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے. دس از دی وے نا یار. یہ اسٹرینتھ ہے جب مالک تیاری کرائے, اور جب مالک تیاری نہ کرائے تو سکی بوڑھی کہندی جھوٹ بول دے. میں ریالٹی, میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ ایک ٹرینر جو ان سے ہیں, انہوں نے ہمارے دوست ہیں, میرا واسطہ ہے تو چھوٹا سا واقعہ اللہ مجھے معاف کرے اس لیے سنا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا سمجھ آ جائے بات کی. تو انہوں نے نا ویلتھ پہ اور پراسپیرٹی پہ ایک لیکچر رکھ دیا بڑے اچھے سے ہوٹل میں, پھر دوست مارکیٹ کے پاس کر کے, اور لیکچر رکھا جناب. اگلے دن میرے ایک اور دوست ان کو ملنے چلے گئے, تو وہ گئے تو گھر جا کے ان کو بیل دی. تو جو بھابھی جان تھی انہوں نے کہا کہ جی وہ تو بازار گئے ہیں سودا سلف لینے کے لیے, کوئی مسئلہ کوئی نہیں. تو وہ جناب تشریف انہوں نے رکھی, چائے کا کپ آ گیا, اتنے میں چنچی کی آواز آئی. تو وہ دیکھا تو وہ جو کل ویلتھ اینڈ پراسپیرٹی پہ لیکچر دیکھ آیا تھا وہ ایک گوبھی کا پھول 2 کلو آٹا پکڑا ہوا آ گیا. پتہ لگا کہ یار اس سے بڑا تضاد کیا ہو سکتا ہے. جو تم کل بھاشن دے رہے ہو اس کے 180 پہ الٹ ہے تمہاری لائف. یار کتنا مزے کی بات ہے, میں روز انجن بنانے کے طریقے سکھاؤں اور انجن میں نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو. بڑا مزے کی بات نہیں آتی جی. تو یاد رکھیے گا تقرب سچے بندے کا کام. جھوٹا بندہ اپنے ساتھ ہی جھوٹا ہوتا ہے. تقرب ہے سچ کا, تقرب ہے اپنی کوتاہیوں کو ماننے کا, تقرب ہے مخلوق پہ مخلوق کی خامیوں کے باوجود رحم کرنا, کیونکہ تم میں بھی خامی ہے. تمہیں رحم اس لیے آ رہا ہے, تم کہہ رہے ہو یار وہ مالک میرے پہ رحم کھا رہا ہے میری خامیوں کے باوجود, یار میرا بھی تو حق نہیں بنتا. تو میں کون منصف اتنا بڑا آیا کہ میں انصاف کرنے لگوں فلانے کی فلانی خامی ہے تو میں نہیں. تو یاد رکھیے گا برے کے ساتھ اچھائی کرنے والا کس لیے؟ مالک کے لیے.
برے کو دیکھ کے, برے کی برائی کو دیکھ کے نہیں, مالک کی نگاہ کو دیکھ کے, مالک کی عنایت کو دیکھ کے. برے کے ساتھ برائی کرنے والا, یار کیا پتا تمہاری وہ برے کے ساتھ اچھائی اس کی پوری زندگی بدل جائے. بڑے لوگ بدلے ہیں, انہوں نے کہا جناب وہ پوری زندگی بدل گئی. بدلی کیوں جی؟ ہے نا واقعہ, کتب بنا دیا چور کو, ہے نا, وہ کیوں بنا دیا؟ وہ جناب اس سے محبت کر. اب وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نگاہ جس کی آسمان پہ جاتی ہے اسے پاس پڑے جائے نماز یا مسلے کا نہ پتہ اس میں کون ہے نا. واقعہ اس طرح ہی ہے. آ کے کہا گیا جی بتائیے کتب جون سا وہ اللہ کو پیارا ہو بڑھا دو. دس از دی عطا. عطا کیا ہے؟ جو اس کے دی بیسٹ ہے وہ برا ہی اس نے دے دیا, جو تمہارا دی بیسٹ ہے تم بھی تو دو. اگلا پوائنٹ آج کے لیکچر کا جی, ایک پوائنٹ کا بنا سارے کا سارا یہاں تک جی. ریاضت ممکن ہے بلکہ یقیناً ہوگا تقرب کا رستہ ہو, لیکن تقرب کے رستے کا اگلا حصہ ہے مخلوق کی خدمت اور بے لوث خدمت اور اللہ کے لیے خدمت. سب سے اہم چیز کیا؟ اللہ کے لیے. تقرب کا دوسرا حصہ جو ہمارا 5-10 منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے, یاد رکھیے گا تقرب والے کے پاس ہوتا ہے. جیسے ہر چیز جگہ کی اسپیشیلٹی ہے, بندے کی اسپیشیلٹی ہے. اب مثال لیجئے نا, ابھی کوئی ملنے آ جائے جو گاتا ہے, تم اس سے کیا فرمائش کرو کہ سر آپ کی اسپیشیلٹی گانا ہے, وہ جو آپ نے فلانا گانا ہے وہ ذرا کہیں, ہے کہ نہیں. عابدہ پروین کا پرسوں 2-3 دن پہلے کسی نے انٹرویو سنا اور رات میں بڑا شاندار سا نعمان کے, ہے کہ نہیں, دنیا کیا بات ہے پروگرام کی. وہ کہہ رہے جو جلا ہوا ہے وہی جلاتا ہے. یار جس کو خود جل نہیں رہا, جس کے اندر جلن نہیں ہے وہ کیا جلائے گا, جس کے اندر تپش نہیں ہے وہ کیا تپش دے گا, جس کے پاس خود خدا کا ساتھ نہیں ہے وہ تمہیں خدا کا ساتھ کہاں سے دے گا. سو اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے, یاد رکھیے گا, تقرب والے سے ملتا ہے, اس کے پاس اور کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. سر جس کے پاس اسپیشیلٹی ہے نا اس نے وہی دینی ہے چیز. آپ جس کے پاس دنیا ہے وہ دنیا جگا دے گا. آپ کو ایک بڑے مزیدار ایک چیز بتاؤں, آپ میں سے جو لوگ ریلیشن شپ پہ ہیں نا, ریلیشن شپ سے مراد یہ ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں, وہ بہتر سمجھ جائیں گے, باقیوں کو چند سالوں میں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. تو وہ یہ ہے, بعض اوقات سنیے گا, بعض اوقات زندگی میں آپ کا ساتھ وہ ایسا بیہیویئر لے کر آتا ہے اپنا کہ آپ کی کمینگی جاگ جاتی ہے. بندہ کہتا ہے میرے پاس آ جاتے, میں کہتا ہوں یار مارا کیوں تم نے؟ کہتا جی میں نے تو آج تک کسی کو نہیں مارا, میں تو اتنا شریف اور بھولا انسان ہوں. تو میں اس کو سائڈ پہ کر کے محترمہ سے پوچھتا ہوں کہ تم نے کٹ کھائی کیوں؟ وہ کہ مان جاتی, کہتی جی میں نے بات ہی ایسی کہہ دی ان کو تو کسی نے کہی نہیں ہے, تو انہوں نے اٹھا کے جو برتن ہے میرے سر پہ مار دیا. کبھی کسی کی کمینگی نہ جگاؤ, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, اس حدود میں نہ جاؤ. میں نے اس لیے فرمائشی بات تھی, بڑی دور سے مجھے فرمائش آئے گی کہ یہ بات آپ نے کہہ دینی ہے. میں کہا جی کہہ دیتی ہوں جی, لیکچر میں ریکارڈنگ پہ چلی جائے گی. اور یاد رکھنی ہے ہمیشہ کسی کی اچھائی جگاؤ, یہ بھی تمہارے پاس میں ہوگا. یاد اگر ایک بندہ غلط ہے نا اور ریلیشن میں ہے, میں کہتا ہوں دل سے اتنا پیار کرو وہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں, میں تمہیں پیار نہیں کر رہا تو ٹھیک بھی نہیں ہو رہا. یہ لوگوں کا میں نے دیکھا یار بے شمار, میں تم سے مخلص ہوں تم کیوں نہیں ہو. یار یہ کنڈیشنل بات ہے. محبت بے غرض ہوتی ہے. یار کیسی محبت ہے کہ جو غرض کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تم ٹھیک ہو تو میں بھی ٹھیک ہوں گا. نانسنس. تم ٹھیک ہو جاؤ, اس بات سے آزاد ہو کے اس سے ٹھیک ہونا ہے, وہ ہو جائے گا اپنے ٹائم پہ اور بڑا اعلیٰ ٹھیک ہوگا. اوکے ناٹ. اس کا مطلب ہے تمہیں اپنی دوائی پہ یقین ہی نہیں ہے. دوائی کیا محبت. یار جس کو اپنی دوائی پہ یقین ہے نا وہ کہے گا بھائی میں نے دوائی یہی دینی, میں نے احترام ہی دینا ہے, میں نے جی کرنا ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ بندہ پلٹی مار لے, بدلے گا ضرور. ہمارے ہاں پرابلم کیا ہوتی ہے, ہم کنڈیشنل. تو اب اس پوائنٹ کے ساتھ وہ دوبارہ جوڑ رہا ہوں, وہ کیا, تقرب والے سے تقرب. اب میں نے کہا تھا کہ مینگی جگانا. بعض اوقات کوئی بندہ آپ کی زندگی میں آ کے آپ کی روحانیت جگا دیتا. 3 نقطے ہیں روحانیت کے حوالے سے. یہاں پیدائشی ہوگی, دنیا میں بڑے لوگ ایسے جو پیدائشی ولی تھے. شاہ رکن عالم پڑھیں جا کے لائیو ذرا, بڑے بڑے لوگ ایسے, سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ, بلے شاہ, بڑے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا ہے اذان کی آواز سن کے کب کبھی تاری بچپن میں ہو جاتی تھی, ہے نا جی. ایسے واقعات ملتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کی روحانیت زندگی میں کہیں ایکٹیو ہوتی ہے. کس کا واقعہ ہے؟ بڑا مشہور ایک بزرگ کا واقعہ. سودا سلف دینے میں, کاروبار میں شدید مصروف تھا.
ایک فرید الدین عطار کا واقعہ، آ جاتا ہے فقیر اللہ کے نام پہ دے، آپ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، چلو نکلو، وہ کہتا ہے مرے گا کیسے، تیرے پاس تو مرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، کہتا ہے جیسے تو مرے گا، جیسے تو مرے گا، وہ فقیر ادھر ہی لیٹتا ہے، انا للہ پڑھتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ اسی لمحے ان کی زندگی کی سوئی 180 پہ چینج ہو جاتی کہ ایک واقعہ ایسا ہوا پوری لائف چینج ہوگی، وقت کے سب سے بڑے ولی بن جاتے۔ سو بعض اوقات ولایت نے ایکٹیو ہونا ہوتا، حالات ایسے آ گئے، پتہ لگا، وہ بڑا مشہور کسی بزرگ کا واقعہ، نام لیے بغیر میں واقعہ سنا دیتا۔ وہ کہتے تھے میرے استاد نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا، وہ جو روحانیت تو کہتا رہتا ہے نا، وہ ابھی نہیں ملنی تجھے، تو دفنا کے مجھے 40 قدم پیچھے ہٹے گا نا، وہ روحانیت تیرے پاس آ جانی ہے۔ کہتا میں نے دفنایا، 40 قدم پیچھے رکھے، روحانیت آ گئی۔ وہ روحانیت کیا تھی؟ درد۔ پھر پتہ لگا کہ گداز کیا ہوتا ہے، پھر پتہ لگا محبت اور شفقت، اور چھاں ہٹے تھے پتہ لگتا ہے تب کی ہے، چھاں میں ہوتے کس کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں ہے جی؟ سو یاد رکھنا، بعض اوقات کسی قریبی کا پردہ فرما دینا ولایت دے جاتا ہے، کسی کو نہیں پتہ لگتا، بندہ بجائے اس کے گیلا کرے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کر دیتا ہے، مالک مجھے قبول ہے، تیری مرضی ہے، اگر یہ گیا تو میں نے بھی آنا ہی آنا ہے، اگر اس کا رجوع ہے تو میرا بھی رجوع ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، تقرب، یہ جو دوسرا پارٹ تھا نا اس میں سے، ایک پیدائشی، ایک یہ بعض اوقات کسی بندے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک بندہ آیا، اس کی اسپیشیلٹی روحانیت تھی، اس نے کیا کیا، صرف زندگی میں داخل ہوا، اس سے پہلے نہ نالہ نیم شب تھا، نہ آنکھوں کی نمی تھی، نہ تنہائیوں کی مستیاں تھیں، نہ صوفی کلام کی کوئی سمجھ تھی، نہ درد تھا، نہ احساس تھا۔ ایک بندے کی انٹری ہونے کی دیر ہے، پوری روحانیت اندر سے جا، یاد رکھیں جیسے وہ تکبیر ہوتی ہے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، روحانیت کی بھی تکبیر ہوتی ہے، روحانیت بھی ایسی ہوتی ہے، بندہ آیا اس کی وجہ سے اندر تکبیر ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ روحانیت نے السلام علیکم کھڑا۔ تیسری چیز، بعض اوقات کوئی تربیت ایسی مل جاتی ہے کہ روحانیت نے ایکٹیو ہونا ہوتا ہے، تقرب الہی نے جنم لینا ہوتا ہے۔ سو یہ جو دوسرا سب سے آج کا ہمارا ولی ساز کا حصہ جس کو میں گفتگو میں لا رہا ہوں، واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ صاحب حال کا تعلق صاحب حال بنا لیتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ولی سے تمہاری محبت ہو اور تمہاری ولایت نہ جاگے۔ اچھا ایک ہے صاحب حال سے تعلق، دنیاوی تعلق نہیں ہے، بڑی دفعہ ولی کا بیٹا ولی نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعلق کی بنیاد ہے محبت، اور محبت ہوتی ہے بے غرض۔ اگر محبت بے غرض ہے اور تعلق جو ان سے ہے وہ محبت کی بنیاد پہ ہے، تو یاد رکھیے گا صاحب حال کا تعلق صاحب حال بنا لیتا ہے۔ سو آج کے دور میں بھائی بڑی آسانی ہو گئی، وہ جو 70 سال کی ریاضت ہے وہ نہیں کرنی پڑتی، یہ دنیا میں ایسے ایسے خوفناک درندے ہیں ولی بنا دیتے ہیں، ایسے ایسے زبردست خطرناک لوگ ہیں، ایسا دغا دیتے ہیں بندہ ولی ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے جی؟ اور سقراط سے کسی نے کہا عقل کہاں سے آئی؟ کہتا بتاؤں گا، گھر آ جائیں۔ وہ گھر گئے، گھر پہ نہیں تھے، اندر سے گالیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یار کون ہو سکتا ہے اس گھر میں اتنا وقت کا بڑا عقل مند رہتا ہے اور اندر سے بدتمیزی کی آوازیں؟ ڈھونڈتے ڈھونڈاتے سقراط کو دیکھا چوراہے میں، ایک درس دے رہا، لیکچر دے رہا، سٹنگ کر، پکڑا اس کو، کہا یار عقل کا پوچھا تھا۔ کہتا عقل جواب ملا نہیں تجھے؟ کہتا کیسے؟ کہتا گھر تو گیا ہے؟ کہتا ہاں گیا تھا، تو نہیں تھا، آوازیں کا ہے کہ؟ کہتا گالی گلوچ کی آوازیں تھی، بڑی بدتمیزی کی آواز۔ کہتا کس کی آواز ہو سکتی؟ کہتا مجھے کیا پتا۔ کہتا وہ میری بیگم کی آواز تھی۔ کہتا وہ ولی بناتی ہے؟ کہتا ہاں، اس کو جو برداشت کرتا ہے ولی بن جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کو برداشت کرنے والا ولی بن جاتا ہے کہ نہیں ہے جی؟ وہ میں کسی جگہ بتا رہا یار وہ فلانا بندہ ولی ساز ہے، اس نے کہا اچھا وہ تو بندہ نہیں صحیح، میں کہا ایسے ویسے ولی ساز ہے، توبہ کرا رہتا پڑھ کے، اور بتا دیتا ہے کہ بھائی اگر میرے سے تعلق رکھو میں بیڑا غرق کر کے رکھ دوں گا، ایسا بیڑا غرق ہوں اللہ یاد آ جائے گا۔ بعض ایسے زبردست بیڑا غرق کرتے ہیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو میرے استاد نے تو یہاں تک کہا یار اس کا بھی شکریہ ادا کرو جس نے کوئی ایسی زیادتی کی ہے کہ تمہیں اللہ یاد آ گیا، اس گناہ کا بھی شکریہ جس کی وجہ سے توبہ ایسی ہوئی کہ پھر پکے نیک ہو گئے۔ کیا بات ہے کہ نہیں ہے جی؟ گناہ آیا، گناہ آنے کے بعد ایسے رونا تمہیں آیا کہ تم نے کہا میرے مالک معافی، آج کے بعد یہ اتنا بوجھ گناہ کا میں نے نہیں اٹھانا، مجھے صرف تیرا رستہ چاہیے۔ سو یاد رکھیے گا ولی ساز کیا ہے؟ مخلوق کی خدمت۔ دوسرا نقطہ، ولی ساز پیدائشی،
کوئی ہو ولی بن گیا. دوسرا مین نقطہ کیا تھا؟ محبت کی بنیاد پہ اللہ والے سے تعلق. محبت کی بنیاد پہ. ایک کاکے کے لیے دعا کرانے گئے ہو, بابا جی دعا کرو میرا کاکا ہو جائے. وہ کہتا ہے انگریزاں نے میری بغیر دعا دے ہوئی جا رہے ہیں, تو میری دعا کرا لا بھائی. ہے کہ نہیں؟ وہ سیانا ہوتا ہے. وہ جو ہے نا محبت کی بنیاد پہ تعلق, اس میں غرض نہیں ہوئی کہ بابا جی دعا کرو میرا کام چل جائے. اور یار جڑا کام چل جائے پھر بھی بابا چھاڑ دینا, کام نہ چلے پھر ہی بابا چھاڑ دینا, کیونکہ دنیا کے لیے گیا نا, غرض لے کر گیا. جو محبت کی بنیاد پہ رشتے میں ہے نا, یاد رکھیے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ جس فیض سے بابا مستفید ہوا اس فیض سے چیلا مستفید نہ ہو. بہت شکریہ آپ کا جی, بڑی مہربانی. جس بابے کو رکشے کے پیچھے ایڈ لگا کے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرنی پڑ رہی ہے نا, مجھے کوئی اس کے چیلے کٹے نہ بعد میں, مجھے ڈر یہ بھی ہے. سچ بتاؤں یار, میں نہیں کہتا اس پہ میرا کوئی کمنٹ نہیں ہے, میرا صرف ایک سوال ہے, میں اس کے پیچھے لگنے والے پہ اعتراض کر رہا ہوں. وہ اللہ اور رسول کے لیے پیچھے نہیں لگ رہا, وہ رکشے کی کمائی بڑھانا چاہ رہا ہے, وہ اپنی دکان چلانا چاہ رہا ہے, اس کی کوئی چونی ٹھیانی کا مسئلہ ہے. جس بابے کو اپنا ایڈ رکشے کے پیچھے لگانا پڑ گیا یار, وہ پھر اللہ کی پناہ ہی ہے. یاد رکھنا یہ واحد چیز ہے. جیسے ایک بڑا مشہور ہے, مشک نہیں چھپتی, عشق بھی نہیں چھپتی, کھنگ بھی نہیں چھپتی. آج پڑھے گئے نا محمد علی صاحب, ان کی کھنگ پکڑی گئی 3 دفعہ. پیار سے کہہ رہا ہوں کہ کھنگڑے بند کر دو, کھنگ دے روشا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی اپنی کھنگ. تو یاد رکھنا ہے کہ جو یہ مشک اور عشق ہے نا, یہ ممکن نہیں ہے. وہ بندہ نہ بھی چاہے نا, وہ یہ ہوا اس کی اللہ پھیلا دیتا ہے. یہ ممکن نہیں کہ اللہ اپنے دوست کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہ ڈالے, پھر اس کو رکشے کی ضرورت نہیں ہوتی. استاد محترم فرماتے ہیں واصف علی واصف صاحب کہ درویش کی سب سے بڑی درویشی یہ ہے کہ درویشی کو چھپا دے. اب اس کے لیے پھر ڈھونگ ہے, وہ کرنا پڑتا ہے, نہیں تو پھر تسی کبر ہی چاہیں دے ہو, تسی تکبر ہی ضائع ہو جاندے ہو. مثلا ایک بندہ بے وقت ہی اپنے پروٹوکولز میں چلا گیا نا, کچا چلا گیا مارکیٹ میں, پھر مربع بن جائے گا اس کا. پھر یہ مالک کرم کرتا ہے کہ وہ اولا رکھتا ہے تھوڑا سا, اس کو ملامت والا رستہ تھوڑا دے دیتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. 4 بندے برے کہہ لیں اچھا ہے, 4 بندے شک کر لیں اچھا ہے. کیونکہ درویشی چھپانا بڑی مشکل ہے سر, اٹس ویری ڈینجرس, بڑی ڈیفیکلٹ تھنگ. یہ چمکدار چیز ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دلوں کو چمکا رہا ہو وہ نہ پتہ لگے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی چمک جون سی ہے وہ روحانیت کی چمک ہے, وہ پھیلے نہ؟ یہ خوشبو پھیل جاتی ہے اس کی. یار اب یہ نا بعض اوقات 2 اس میں پہلو ہیں, اس پہ جو تحقیق ہماری ہے, ناقص سی ریسرچ ہے. بعض اوقات اللہ ہی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جون سا, بڑے بندوں بڑے بابوں کو بابا بنانے والا اکثر بابا چھپ جاتا ہوتا. روحانیت میں ایسا ہے کہ ایک بندہ ولی ساز ہوتا ہے, خود چھپا ہوتا ہے. ولی سے بڑا رتبہ ہے ولی ساز. وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں اپنے کاکے کو آگے کر دیتا اور 2-4 کو آگے کر دیتا. بعض اوقات جو آپ کہہ رہے ہیں بات کہ وہ چھپ جاتا ہے, بعض اوقات اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے, بعض اوقات اس کی دعا ہی ہوتی ہے, عرضی ہوتی ہے, مالک مجھے چھپائی رکھے کہ میرا نہ ہی پتہ لگے کسی کو, یہ میرا تیرا تعلق ہے. یار بندے کی مجازی محبت ہو, بندہ چھپائی پھرتا ہے, اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا کہ کسی کی مجال نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرے, ہے کہ نہیں ہے جی؟ ان ریلیونٹ بندے سے بندہ بات نہیں کرتا. اور یہ کیسے ممکن ہے اللہ سے محبت ہو اور بندہ اس کو وہ پھر محسوس ہونے لگ پڑتی ہے. پھر وہ چاہتے نہ چاہتے اس کی سنگت اور ساتھ سے تمہیں وہ قرب محسوس ہوتا ہے, وہ چھاں محسوس ہوتی ہے, تمہیں تھوڑا سا لا خوف کر دیتا اس کا ساتھ, کیونکہ اس کے پاس خوف ہوتا کوئی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو پتہ رازق تو وہ ہے, عزتیں اس کے پاس ہیں, ذلتوں کا ہر چیز کا قانون اس کے قدرت میں. وہ اس کی بے فکری تمہیں جو بے فکری دیتی ہے نا, تمہیں محسوس ہو رہتا ہے یار کچھ نہ کچھ تو ہے ایسا جو میں ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہو گیا ہوں. وہ ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہونے کا ایکسپیرینس ہمیں محسوس کرا دیتا ہے. لیکن چھپ جانا یا رب کی رضا ہے یا اس کی اپنی عرضی ہے رب کے سامنے کہ مہربانی فرما پردہ ہی رکھ, آج ہی ہے سب کچھ, ٹھیک ہے کہ تو مالک اگر عطا کر دینا پھر بندہ گناہ سے بدزن ہو جاتا, اس کا دل نہیں لگتا,
گناہ وہی ہوتے ہیں، بندہ حیران ہوتا ہے یار انہی گناہوں میں سرشاری تھی، یہاں لطف تھا. اب گناہ ہے لیکن بے لذت سا لگتا ہے. یہ بڑی اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ آپ کا گناہ آپ کو بے لذت کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ اٹھا رہا ہے وہاں سے، آپ دل نہیں لگے گا. تو یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ کرپشن سے ہٹا دے، اللہ پھر آپ کو رزق کے ذرائع دے دے. یہ بڑی خوش بختی ہوتی ہے کہ وہ ایمان دے کہ بھائی حلال بڑی برکت ہے. یہ ایمان بڑی انعام ہے اللہ کا کہ آپ کو حلال کی کمائی پہ یقین آ جائے، یار یہ کتنی بڑی کمائی ہے، کتنی طاقتور کمائی ہے. میری نہیں بات، میں آج کل یہاں بیٹھا تھا نہیں SNGD کے پیچھے اسٹینوگرافرز کا ایک بیچ پڑھا ہے، ایک بھائی ہمارے آئے ہوتے ہیں. ہم کل بھی میرے پاس 2 گروپس تھے اس کے. میں ایک بات اس میں کہتا ہوں، ہم 6 بہن بھائی ہیں، ہمارے گھر میں ٹائپنگ مشین پڑی ہے اسٹل. ہم 6 کے 6 بہن بھائی اس ٹائپنگ مشین کو بھی سلام کرتے ہیں کیونکہ والد صاحب میرے اسٹینوگرافر تھے. ہم کہتے ہیں یار اس مشین کی حلال کی کمائی میں اتنی برکت تھی کہ ہم 6 کامیاب ہیں. میں اسٹینوگرافرز کی ٹریننگ میں بات کہتا ہوں، قطعاً شرم نہیں محسوس کرتا. میں کہتا ہوں یار اپنی اس کمائی پہ یقین پیدا کرو، تمہاری نسلیں سنور جائیں گی. ہمیں کیا ہوتا پرابلم، ہمیں اپنی تھوڑی سی حلال کی کمائی پہ یقین نہیں ہوتا. ہمیں یقین ہوتا بہت حرام آ جائے چنگا ہے. اپنی تھوڑی سی حلال کی کمائی پہ یقین پیدا کر کے دیکھو، پھر دیکھو نسلیں کیسے سنورتی ہیں. کیونکہ وہ جو ٹکر ہے نا حلال کا ٹکر، اس میں طاقت بڑی ہے. 100 روپے از اکول ٹو 100 روپے میتھمیٹیکلی تو ہوتا ہے، لیکن حلال اور حرام کے 100 روپے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو حلال والا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے 100 روپیہ، اور یہ جو حرام والا 100 روپیہ وہ زہر ہوتا ہے. وہ تو خوفناک ہوتا ہے، اجاڑ کے رکھ دیتا ہے کہ نہیں ہے جی، وہ نکل جاتا ہے کہیں نہ کہیں. کوئی سوال ہے تو کائنڈلی سوال بنائیے، واقعہ نہ بنائیے گا مہربانی. کہ جو گناہ کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے نا، وہ 2 چیزیں یہاں پر. بعض اوقات نفس کا رجحان ہوتا ہے. یہ آج یہ نقطہ جو بتانے لوگوں بڑے دھیان سے سمجھنا ہے، میل فیمیل بوتھ، اسپیشلی ہر ایج کے بندے کے لیے. ہر بندے کے نفس کی تعریف مختلف ہے کہ نہیں ہے جی. بندہ آ گیا میرے پاس کہنا جی شاہ صاحب اللہ دا بڑا کرم ہے، میں کدے گناہ ول نہیں گیا. اللہ کرم کرے جی، اچھی گل. کہنا بس شراب تو نہیں رہ جاتا. اب وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جس کو سارا زمانہ گناہ سمجھتا وہ گناہ میں نہیں کرتا. مجھے فوراً سمجھ آ گئی اس کے نفس کا نام ہے شراب کی طرف جانا. ایک اور ہے وہ کہتا ہے سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، آنکھ میں حیا نہیں پیدا ہوتا. میں تصویر دیکھوں مجھے ننگی نظر آتی، ساری دنیا کو کپڑے نظر آتے ہیں نا ایسے لوگ. پتہ لگ گیا اس کے نفس کا نام وہ ہوس ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں ہر کوئی گناہ میرے سے نہیں ہوتا لیکن نوٹ دیکھ کے میرے سے راہ نہیں جاتا. میں کہتا ہوں یار رشوت لے لی لو یار، چپ کر کے لے لو، خاموشی سے لے لیتا ہوں. ایک بندہ ہوگا نا ایسے، پتہ لگا جناب اس کے لالچ یا نفس کا نام وہ چیزیں نہیں، اس کے نفس کا نام ہے رشوت. اچھا ایک بندہ کہتا ہے جی میرے وچ ہے سچ کوئی برائی نہیں لیکن میں کدے کدے دسنا ہے میں بڑا کیڈا. اس کو شہرت اور بڑا ہونے کی تمنا اس کا نفس ہے کہ نہیں. اگلا جملہ بڑا مزیدار ہے مشتاق. بعض لوگ اپنی عاجزی پیش کریں گے بمقصد اس لیے کہ لوگ ان کو بڑا سمجھیں. میں فقیر، میں درویش والے جو جملے ہیں نا، ان کے پیچھے انکانشیس میں تکبر ہے. اب وہ ہوگا کیا؟ ان کے نفس کا نام ہے تکبر. نفس کسی خواہش کا نام ہو سکتا ہے. شیطان معاون ہے، وہ معاون ہے. کہتا ہے بالکل صحیح ہے، قاسم علی شاہ غلط کہہ رہا ہے اس وقت. وہ کیا کہے گا؟ نہیں 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 اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، چھوڑو جی چھوڑو. اصل چیز کیا ہے؟ لگے رہو. وہ آپ کی آنکھیں بند کرے گا. نہیں سمجھ آپ نا عمر کے ساتھ ساتھ بیٹا، اب یہ اگلا نقطہ آج کا ہے اس حوالے سے. یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں تو میں اس لیے ذرا اس کو کھول رہا ہوں. بعض اوقات زندگی کا ایک ایسا وقت آتا ہے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے اس خیال یا میرے اس ایکشن کے پیچھے جو سٹیمولس ہے وہ نفس ہے یا شیطان ہے. پتہ لگ جاتا ہے. اب یہ تب پتہ لگتا ہے جب روشنی آ گئی ہو اندر. بڑا خوبصورت کل میرے کو دوست کہہ رہے، انہوں نے اشفاق صاحب سے پوچھا کہ اشفاق صاحب میرے لیے کوئی نصیحت. اشفاق صاحب نے فرمایا بیٹا روشنیوں کا پیچھا کر، اس سے کیا ہوگا؟ کہا تم بھی روشن ہو جاؤ گے. تو روشنی جون سی ہے نا، روشنی اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ کو پہچان ہو جاتی ہے. مثلا ادھر اندھیرا ہے، مجھے کوئی کہہ رہا ہے بھائی جی یہ ہاتھی ہے، میں سمجھا گا ہاتھی ہے، لیکن اگر روشنی ہے تو میں کہوں گا نہیں کشن ہے. علم یا حکمت ایک ایسا نور ہے جو پہچان دے دیتا ہے بھائی یہ نفس ہے
یہ شیطان ہے، یہ میں ہوں، اور یہ میرے اللہ کی رضا ہے۔ تو زندگی میں کبھی بھی علم کا رستہ نہ چھوڑنا۔ علم کے رستے والے کے لیے پہچان نفس کی، شیطان کی اور اللہ کی رضا کی بہت آسان ہے۔ کہہ رہا ہے یار میرے بھائی نے بہت برا کیا میرے ساتھ، اب ایک دم سے نفس اٹھا ہے، وہ کہتا ہے بدلہ لے۔ نفس کیا کہہ رہا ہے؟ بدلہ لے۔ ساتھ ہی ایک اندر سے ایک اور چیز اٹھی، اس نے کہا یار معافی کر دے یار۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا آ گئی، یہ میرے مالک یہی چاہتا ہے کہ میں یار تعلق نہ ہی توڑوں، معافی دے دوں۔ آپ کو پہچان ہوگی وہ پہلا خیال جو آیا تھا، بڑا ایک معروف واقعہ ہے۔ ایک بزرگ جو ان سے تھے، وہ چل رہے تھے ننگے پاؤں، شاگرد ساتھ چل رہا تھا۔ اب میں پہچان بتانے لگا ہوں، اور وہ دونوں چل رہے تھے، تو شاگرد کے خیال میں آیا اتنی تپتی زمین ہے، تو جو میں نے کندھے پہ اپنا پرنا کپڑا رکھا ہے، یار اس کے 2 ٹکڑے کروں، اپنے استاد کے پاؤں میں باندھ دوں، ان کے پاؤں تو نہ جلیں۔ ساتھ ہی خیال ہے رہن دے، ایتے درویش ہے، جی۔ تو آگے چلتے چلتے ایک جگہ آئی، وہاں وضو کرانا تھا، وضو کروا رہے تو سوال کیا شاگرد نے استاد سے کہ استاد محترم، شک اور وسوسہ میں یقین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر پہچان کرنی ہو تو استاد نے کہا وہ پہلی بات یقین والی تھی، جو دوسری آئی تھی وہ وسوسہ تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو بعض اوقات ایک خیال اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، آفر ہوتی ہے نا، لیٹس ٹرائی، اوکے ناٹ، وہ اندر سے کہتا ہے لیٹس ٹرائی۔ آپ کو پتہ لگتا ہے یار یہ خواہش نہیں ہے، پیچھے شیطان ہے۔ آپ کو پتہ لگتا ہے یہ جو ڈیل بڑی اچھی سی بن کے آ رہی ہے، نفس ہے۔ آپ کو پتہ لگتا ہے یار یہ لگ نہیں صحیح رہی لیکن ہے صحیح، یہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ علم اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ پہچان آسان ہو جاتی ہے، بشرطے آپ کا رستہ ٹھیک ہے۔ اگر رستہ ٹھیک نہیں ہے تو 70 سال کے اندھے بھی ملتے ہیں آپ کو، کہ نہیں ہے جی؟ بڑی عمر کے لوگ جو ان سے بڑے بڑے عجیب بازاروں میں نہیں مل جاتے، ہے کہ نہیں ہے؟ بندہ حیران ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ٹریک لائف کا ٹھیک نہیں ہے۔ ٹریک ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر ایسا ایک چسکا اور لسٹ دے دے گا کہ پھر اسی میں خواری ہو جائے گی، بندہ ڈیزالو ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ اور اگر نوازنا ہو تو پھر ایسا شوق دے دے گا کہ وہ شوق ہی آپ کو اتار دے گا۔ بڑے دونوں اچھے سوال ہیں ڈاکٹر صاحب۔ پہلا سوال جو آپ نے کیا نا ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ کیا پہلے زمانے والا تقرب جو کسی کو ملا، کیا وہ دوبارہ مل سکتا ہے؟ بڑا اس لحاظ سے ٹیکنیکل سوال ہے۔ آپ کو پتہ ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں کتنے لوگ ان کو جانتے تھے، کتنے نہیں بھی جانتے تھے؟ ایک کتنے لوگوں نے فتویٰ بھی دیا تھا یہ کافر ہے، کتنے لوگوں نے کہا تھا جی یہ صحیح نہیں ہے فلسفہ، خودی اور بے خودی والا، کتنوں نے کہا تھا ریکنسٹرکشن کے لیکچر ٹھیک نہیں ہے، کتنوں نے اعتراض اٹھایا، کتنے موترف بھی ہوئے، لیکن آخر کار 80 سال آج گزرے ہیں، پتہ لگا اقبال پہاڑ سے بڑا انسان۔ جملہ نوٹ کر لو سارے، بڑا درخت اور بڑا انسان جب پاس بیٹھا ہوتا ہے تب اس کی عظمت کا پتہ نہیں لگتا۔ بڑا درخت اور بڑا انسان، کیونکہ کبھی درخت کے نا نیچے بالکل 7 لا کے ٹیک لگا کے بلندی دیکھنا، اندازہ نہیں لگا سکو گے، اب ذرا دور جا کے دیکھو پتہ لگے گا وہ بہت بڑا ہے کہ نہیں ہے جی؟ سو بعض اوقات انسان کی شخصیت کی عظمت اگلے زمانے میں آنی ہوتی ہے، کیونکہ جب تک وہ فاصلہ نہ بنے اس کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ کبھی نا اس دیوار کو آنکھیں بڑا پاس کر کے دیکھیے گا، دیوار نہیں دکھے گی آپ کو۔ آپ کو اس دیوار کو یا کسی سین کو دیکھنے، بیوٹی کو دیکھنا نا، ایک تصویر کو کبھی آنکھ کے پاس کر کے دیکھنا، بلر ہو جائے گی، نہیں دکھے گی۔ ایک فاصلے پہ دیکھو، دکھے گی، اس سے دور لے جاؤ پھر بھی نہیں دکھے گی، ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو ایک مناسب فاصلہ جس میں چیز دکھتی ہے۔ یاد رکھیے گا جو عظمت ہے نا، بالخصوص اللہ کے رستے کی عظمت، یہ بھی ایک وقت کے بعد جا کے عوام الناس کی زبان پہ آ جاتی ہے۔ کمال دیکھو کیا اللہ کی محبت ہوئے گی کہ علی بن عثمان کو دنیا سے پردہ فرمائے 970 سال گزر گئے۔ یار کتنی بڑی عظمت ہوئے گی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے پتہ لگتا جا رہا ہے بہت بڑا انسان ہے۔ ہر زمانے کا بندہ آتا ہے، دیکھتا ہے، کہتا ہے بہت بڑا انسان۔ کیا کمال ہے 1400 سال بعد آج بھی آپ عاشق رسول ہیں۔ یہ ہے شخصیت کی انتہا کہ آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار ایسا انسان آیا ہی نہیں۔ یہ کمال ہے کہ نہیں ہے جی؟ سو ایک دو جواب یہ ہو گیا۔ دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب کیا تھا؟ سر ایک بندہ پہلے ریاضت اور پھر خدمت سے وہاں پہنچا، تو اب کوئی پیور خدمت کر کے بھی تقرب کے اسی لیول پہ پہنچ سکتا ہے؟ اچھا یہ دیکھو، میں اگر تمہیں سچ کہوں نا تو خدمت شارٹ کٹ ہے، بڑا شارٹ کٹ ہے۔
خدمت نا گداز پیدا کر دیتی ہے، نرمی پیدا کر دیتی ہے. خدمت اس کی بھی کرنی پڑتی جو بندہ نہیں پسند. نفس تو مر گیا، نفس کہہ رہا تھا نہیں اڑا کے رکھ دو، تم اسے الٹا خدمت کر رہے ہو. میرا استاد کہتا ہے کہ جو تمہارا حاسد ہے نا اس کو چائے پلانی ہے. میرا ہے وہ جیلسی والا لیکچر سنا، ہاؤ ٹو ہینڈل دی جیلس پیپل، بڑا فیمس ہے وہ لیکچر، بڑی مجھے فیڈ بیک آتی ہے. اس میں نکتہ ہے، اس بندے پہ مہربان ضرور ہونا جس کو تمہاری عظمت کا پتہ لگ گیا. اگر وہ مثبت ہے تو ادب کرے گا، اگر منفی ہے سڑ جائے گا. دو ہی چیزیں ہوں گی. یار کتنی بڑی بات ہے سڑ گیا. اس کا مطلب ہے پورے زمانے کو پتہ نہیں لگا تو بڑی چیز ہے، اس کو پتہ لگ گیا. اگر اس کو پہلے پتہ لگ گیا اس کو فوراً اس کی خدمت کرو، یعنی برے کی بگاڑ دو. کیا پتہ یار کہ وہی ٹھیک ہونا ہو. سو یاد رکھیے گا خدمت ایک بہت بڑا شارٹ کٹ ہے. اور بھی شارٹ کٹ ہے اس کے بارے میں بھی. غم کو قبول کر جانا بہت بڑا شارٹ کٹ ہے کہ اللہ کی رضا تھی، آپ نے کہا میرے مالک میں راضی. وہ رضا کو مانتے ساتھ ہی بڑا شاندار جملہ ہے باسف علی باسف صاحب، جتنا تم اللہ پہ راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی. کبھی دیکھ رہے نا اللہ تم سے کتنا راضی ہے تو دیکھو تم اللہ سے راضی کتنے. اگر تم واقعی اللہ سے راضی ہو نا تو پھر اللہ بھی تم سے راضی. تو یہ بڑا آسان سا فارمولہ ہو جاتا ہے. اس لیے یاد رکھیے گا کہ وہ خدمت جو سی ہے نا آج کے زمانے میں بڑا مشکل ہے یار، کہ مشتاق پولیس کی جاب چھوڑے، آپ اپنا میڈیکل کالج چھوڑیں، میں اپنی ٹریننگیں چھوڑوں اور پاؤں سے رسہ باندھ کے کنویں میں الٹا لٹک گئے. ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی میری بیگم تو آ کے روز ہمیں ٹماٹر مارے گی، ہمارا تو بچنا کا کہ نہیں. انہوں نے کہنا بچے پالو. بچے پالنا بھی ریاضت ہے، فیسیں حلال کما کے دینا بھی ریاضت ہے، یہ روز ڈیوٹیاں دینا یہ بھی ریاضت ہے. یار ایمان پیدا کرو. یہ پالنے کا جو پروسیس ہے نا پوری ریاضت اور عبادت ہے. اپنے کاموں کو عبادت بناؤ، اپنے میں نااہل شاگردوں کو قبول کر لینا ریاضت ہے. میں بڑی مزیدار بات بتاؤں، ہے کہ نہیں ہے جی. میں استاد سارے جتنے ملتے ہیں ٹیچنگ کے ہمارے ساتھ پروفیشن کو کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے اسٹوڈنٹ اچھے نہیں. اور میں کہا وہ جو اچھے نہیں ہیں نا ان سے ہی رستہ ملنا ہے. ہم کہتے ہیں سارے نیک ہو جائیں اور پھر وچ مرزا یار پھرے سونیا ہو جائیں گلیاں تے پھر بھی مرزا اور بھائی جان جے سارے ٹھیک ملن جے پھر ولایت نہیں ہے ملنی. یاد رکھنا اپنے زمانے دا ابو جہل گلے پیندا ہے، او دے بغیر دی عظمت نہیں پتہ لگدی. ایک وقت دی انتہا دی پستی دستی عظمت کی ہے. نیرا دسدا ہے کہ چانن کی، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ چانن نہیں چانن ہو تو مقابلے ختم ہو جائے گا. نیرا بتاتا ہے کہ چانن کیا ہے کہ نہیں. ایک بندہ کھڑے ہو کے کہتا ہے جی میں یہ زیرو مائنس پہ تھا آج دیکھیں یہاں پر ہوں. یہ سٹوری بتاتی ہے کہ بندہ استاد ہے کہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں پہلے ہی مثبت ہو، جو پہلے مثبت ہے تہاڈے کول کیوں آئے گا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دیکھو جی کوئی صحت مند بندہ ہی نہیں آتا یار بیمار آتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس تو بیمار آتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے جی. جو گمراہ ہے وہ کسی رہنما کے پاس چلا جائے گا. رہنما گلا کرے یار ویکھو سارے زمانے دے جڑے چرسی نے میرے کو آ جاندے نے آ کے کہندے نے جی سانو راہ دیو. وہ ایسے آئیں گے نا یار، بھٹکا ہوا بندہ ہی آئے گا نا مجھے رستہ بتاؤ، ہے کہ نہیں ہے. تو جو بندہ بھٹکے ہوئے سے نفرت کر رہا ہے وہ رستہ نہیں بتا سکتا، وہ مقرب نہیں ہو سکتا. بھٹکے ہوئے سے محبت کرنے والے کو تقرب ملتا. وہ اسے پتا ہے یار یہ رستے پہ آ گیا تو کتنے آ جائیں گے، یہ سنور گیا تو نسلیں سنور جائیں گی. اس کو اگر ہدایت مل گئی تو کتنوں کو مل جائے گی، ہے کہ نہیں ہے. بعض اوقات ایک زمانے میں ایک بندے کی جس زمانے کی جیت ہوتی ہے. آپ کو پتا چاند پہ قدم ایک بندے نے رکھا ہوگا، پوری انسانیت کا سر فخر سے بلند ہو گیا. کیوں فخر سے کیوں بلند ہو؟ ایک انسان نے رکھا سر. بعض اوقات ایک کی جیت سب کی جیت ہوتی ہے کہ نہیں ہے جی. ایک خاندان میں ایکسٹرا آرڈنری بندہ سارے چھوڑے دیتے ہیں، یہ ہے نا جی. اس لیے یاد رکھیے گا اگر تقرب کا رستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مخلوق کی خدمت کرنے والے انسان، محبت کرنے والے، فقط عبادت خدمت کے بغیر عبادت بڑی ہوتی ہے. عبادت ٹکا کے کرو لیکن خدمت بھی کرو.